बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। पाकिस्तानियाँ, आप सबको याद तो होगा कि एक मरासला आया था जिस मरासले ने पाकिस्तानी अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराने का एजेंडा था। पाकिस्तानियों, खान साहब हर जलसे में कहते रहे, उस मरासले को दिखलाते रहे, झूठी पीडीएम, झूठी करप्ट हुकूमत जो इनकार करती रही। और हमारे झूठे जर्नल, जब जर्नल इतने बड़े ओहदों पे बैठे हुए और वजीरों की सीटों पे बैठे हुए ये सियासी लीडर अपनी कौम के सामने झूठ बोलते हैं, इन्हें गैरत नहीं आती, ये कौम के सामने अपना मॉरल करैक्टर क्या बयान करते हैं। पाकिस्तानियों, आज वो बात साबित हो गई है। आज वही डोनाल्ड डू शबाज शरीफ के साथ और तमाम उन पाकिस्तानी कैबिनेट के मेंबरान के साथ उसने आज मुलाकात की है और उनसे डिमांड किया है वो काम करवाने का कि हम तुम्हें लाए थे, हमने तुम्हारे लिए रास्ता बनाया था, हमने कामयाबी से इस साजिश को, मुदाखलत को करके तुम्हें हुकूमत दिलवाई है। अब हमारे ये एजेंडे हैं, इन्हें कामयाब करो, इन मंसूबों पे अमल करो, जिनमें से इंटरसेक्स का भी एक एजेंडा है। क्योंकि यूरोप ममालिक में अब उनके पास मजबूत नस्लें नहीं हैं, इसलिए वो हमें भी इस तरह कर देना चाहते हैं ताकि जब मैच पड़े तो ताकत का वजन बराबर हो। तो पाकिस्तानियों, अब जब ये हुकूमत आए तो इनका पत्थरों से इस्तकबाल करो। ये जो बाहर से शबाज शरीफ जब आए, क्यों झूठे को पत्थर मारना कुरान में है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह आले इमरान में, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको बताएं कि शैतान किन पे आते हैं। शैतान झूठों पे आते हैं और शैतान फिर अपने दोस्तों से लोगों को डराते हैं। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए झूठे की बात का एतबार ना करना, झूठे को कभी साथ लेके ना चलना, झूठे की ना बात का एतबार करना, ना उससे मशवरा लेना। क्यों? कि उस पे शैतान आते हैं और वो शैतान के कहने के मुताबिक अपने मामलात को तय करता है। तो पाकिस्तानियों, जर्नलों ने भी हमसे झूठ बोला और तमाम मौजूदा करप्ट हुकूमत ने भी झूठ बोला और अवाम को साथ मीडिया पे आके झूठ बोल के मुदाखलत और साजिश में उलझाए रखा। बात सिर्फ इतनी सी थी, साजिश जब होती है तो मुदाखलत होती है और वो हुई है। लेकिन हमें सजा है कि हम लोगों ने इन्हें बाइख्तियार बनाया। हमें ये सजा है, सबसे बड़ी सजा तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट हमें दे रही है, जो हमसे फ्री घर लेती है, जो हमसे साफ पानी फ्री लेती है, जो हमसे गैस फ्री लेती है, पर हमें खरीदने के लिए रोज पर आवाम की खरीदारी पर रोजाना कीमतें बदल जाती हैं, आधी रात को बदल जाती हैं। पाकिस्तानियों, कब निकलोगे? हर रात को कीमतें बदल रही हैं, बिल और पेट्रोल की इंतहा हो गई है, तो कब निकलोगे? कब इन्हें इबरत का निशान बनाओगे? अब तो ये भी बात करो, वो तस्वीरें सामने आ गई हैं कि डोनाल्ड डू से शहबाज शरीफ और पूरी कैबिनेट मिली है। इन झूठों को शर्म नहीं आती? उससे बड़ा जो वाकया हुआ है कि जब ये लोग बाहर गए हैं तो वहां जनरल असेंबली के में शिरकत करने के लिए, तो फ्रांस के सदर से, जिसने तौहीन रसालत की गुस्ताखी की, जो डटा रहा, जिसने तौहीन रसालत करने वाले टीचर को, जहन्नम वासिल करने वाले बहादुर नौजवान को जेल में डाला, और जो डटा रहा कि ये टीचर ने जो किया ठीक किया, ये आजादी राय है। आज शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और ये बिलावल जरदारी, ये सब फ्रांसीसी सदर से मिले हैं, उनसे बगलगीर हुए हैं, उनसे मंसूबे तय किए हैं। क्या अब तौहीन रसालत का मुकदमा नहीं बनता? यहां खान साहब होते, खान साहब हाथ मिलाना गवारा ना करते। खान साहब को पता था ना सलमान रुश्दी आ रहा है इंडिया में, तो खान साहब ने उस मीटिंग में जाने से इनकार कर दिया। और ये बेशर्म, मुनाफिक, गद्दार, ये तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
توہین کرنے والے کے ساتھ بغل گیر ہو رہے ہیں، اس سے ایڈ لے رہے ہیں، مالی امداد کے فائدے دیکھ رہے ہیں، ناموس رسالت کو یعنی کہ بیچ رہے ہو۔ آج کہاں ہے وہ طریقے لگ بیب والا کارٹون سعد رضوی کو میں یہاں پیغام دیتی ہوں، اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو تو پھر تو شہباز شریف اپنی ٹانگوں پہ پاکستان میں انٹر نہ ہو، بلاول زرداری اپنی ٹانگوں پہ پاکستان میں انٹر نہ ہو، نہیں تو تم نے جو 6 پولیس والے قتل کیے تھے تم قاتل ہو، تم نے 6 پولیس والے قتل کیے تھے کہ فرانس کے سفیر کو پاکستان سے نکالو۔ آج تو تمہارا وزیر اعظم، تمہارا وزیر خارجہ، تمہاری اطلاعات و نشریات کی وزیر اورنگزیب ان سے بغل گیر ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں، ان سے معاہدے کرتے نظر آئے ہیں، ان سے ٹھٹھے مارتے نظر آئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اگر اس میں غیرت ہے، وہ خود کو مسلمان کہتا ہے، میں کہتی ہوں اگر اس میں انسانیت ہے تو پھر شہباز شریف کو، بلاول زرداری کو اور مریم اورنگزیب کو اپنی ٹانگوں پہ پاکستان میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ یہ ناموس رسالت کا سودا کر کے آ رہے ہیں، دنیا کے چند ٹگوں کے عوض، متاع مال کے عوض میں ناموس رسالت کو بیچتے ہوئے آ رہے ہیں۔ وہ کل دوبارہ کریں گے۔ اور پاکستانیوں، ایک حقیقت سے میں پردہ اٹھا دوں، آج میری بات سچ ثابت ہو گئی کہ ڈنمارک میں ہو یا فرانس میں ہو توہین رسالت کی گستاخی، وہ لوگ آپ کے مذہبی سامریوں کو فنڈ دیتے تھے کہ پاکستان میں تم احتجاج ہمارے خلاف کرو اور اس احتجاج میں پاکستان کی عمارتیں توڑو، پاکستان میں تشدد کرو، تو ہم کہیں گے ہم نہیں کہتے کہ اسلام دہشت گرد مذہب ہے۔ یہ مذہبی سامری جو جتھے کے جتھے اسلام کے نام پہ نکلتے ہیں، یہ فنڈ کن سے لیتے ہیں؟ انہی سے جنہوں نے توہین رسالت کی ہے۔ وہ انہیں فنڈ دے کے پھر پاکستان کو معاشی کمزور کرنے کے لیے اور دین اسلام کو دہشت گردی کا الزام لگانے کے لیے، دہشت گردی کا نام دینے کے لیے انہیں فنڈ دیتے تھے کہ آپ پاکستان میں توہین رسالت کے خلاف احتجاج کرو، اس کا خرچہ، اس کے فنڈ ہم تمہیں دیں گے۔ تو اسی لیے یہ سعد رضوی بے شرم، بے ایمان منافق نے 2021 میں احتجاج کر کے کہ فرانس کے سفیر کو نکالو، اور 6 پولیس والے بے جرم شہید کر دیے تھے، کسی نے ان کے لیے آواز نہیں اٹھائی، اور یہ بے شرم اس احتجاج سے سیاست میں آ گیا تھا۔ لیکن اس کے پیچھے بیرونی طاقتیں ہی نہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی تھی۔ قمر باجوہ کا یہ ایجنڈا تھا۔ ایک تو اس اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہمارے جرنل اتنے بزدل ہیں۔ پاکستانیوں، ایک اور حقیقت سے میں پردہ اٹھاتی جاؤں، ہمارے جرنل کہتے ہیں امریکہ کے آگے لیٹ گئے کیونکہ امریکہ طاقت میں بڑا ہے، امریکہ معاشی بہت بڑا جینٹ ہے، امریکہ کی فوج بہت بڑی ہے، امریکہ کا اسلحہ بڑا ہے، اس لیے باجوہ صاحب نے بوٹ پالش کیے اور ان کے آگے لیٹ گئے۔ آؤ پاکستانیوں، اب دوسری طرف کیا ہے؟ اسرائیل ہم سے بہت چھوٹا ملک ہے، آبادی میں ہماری تیسرے حصے کے برابر نہیں، مسلمانوں کا قاتل ہے۔ اب یہ اسرائیل کو منوانے کے لیے جو بار بار ڈیلیگیشن بھیج رہے ہیں، وہاں بھی اللہ کی عذاب کو آواز دے رہے ہیں۔ پاکستانیوں، اسرائیل تو بہت چھوٹا، اب تمہیں کیا بیماری پڑی؟ ملک ہم سے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لیٹنا بس پاکستان کے جرنلوں کی عادت ہوگی، اور تم لڑنا مرنا نہیں جانتے، تمہارے پاس مسل نہیں ہے کہ یہ وردی ہم نے صرف سلاب میں تمہیں ادھر ادھر ہونے کے لیے، یہ تاکہ یہ عوام تم سے پوچھ نہ سکے کہ اتنا بڑا بجٹ تم لیتے ہو، تو تم تو دعائیں کرتے ہو سیلاب آ جائے، زلزلہ آ جائے، تو ہم لوگ اس میں کام کر کے جو اتنا بڑا بجٹ لیتے ہیں اس کا نام پورا کر دیں۔ پاکستانیوں، ان سے پوچھو، اسرائیل کو جو تسلیم کروانے ابھی بھی گیا ہے، اس سے پہلے بھی ایک ڈیلیگیشن گیا، ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے، یہ ہمارا قومی جو ہے نظریہ ہے، اور یہ اسلامی نظریہ ہے۔
اسلامی میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان کا کوئی ملک نہیں ہوگا، جب میرا رب کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کے اور نبیوں کے دشمن ہیں، انہوں نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا ہے، انہوں نے بہت سارے نبیوں کا قتل کیا ہے، تم پوری زمین پہ کہیں اپنا ملک نہیں دیکھو گے، یہ اللہ کا حکم ہے، تم اللہ کے حکم کے خلاف جا کے اسرائیل کو تسلیم کیسے کر سکتے ہو؟ پھر تم کفر کرو گے، قرآن کی ایک آیت کا انکار کرنا پورے قرآن کا انکار کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم اپنی مرضی سے آیتیں چن لو، قرآن شریف خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے ہمارے قرآن کی ٹکڑے ٹکڑے کیے ہم ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، جو جن سے انہیں فائدہ ہوتا ہے انہیں قبول کر لیتے ہیں، جن پہ ان کا امتحان ہوتا ہے، ان کے نفس کی قربانی ہوتی ہے، ان کے مال کی قربانی ہوتی ہے، ان کی خواہشوں کی قربانی ہوتی ہے، تو اس سے یہ انکار کر دیتے ہیں۔ پاکستانیوں، مسلمانیت اور اسلامیت وہی ہے، ایمان وہی ہے جہاں نفس پہ چوٹ پڑتی ہو، جہاں خواہش کے خلاف ہو اللہ کا حکم، اسے ماننا ہے، اپنی خواہش کو دفن کرنا ہے، اپنے دنیاوی فائدے کو دین کی خاطر دفن کرنا ہے، متاع مال کو ٹھوکر مارنی ہے، آخرت کو خریدنا ہے۔ لیکن ہماری کرپٹ حکومت، ہمارے کرپٹ جرنل پوری قوم کو گمراہ کر رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کریں گے، میرا خیال ہے پھر گلی گلی میں، سڑک سڑک پہ جنگ ہوگی۔ پاکستانیوں، اپنے اندر یہ بات لکھ لو اپنے ایمان میں، اللہ نے کہا تھا ہم تمہیں بھوک سے اور خوف سے آزمائیں گے، آج بھوک و خوف کی آزمائش کا وقت آ چکا ہے۔ یہ ہمیں ڈراتے ہیں اپنی طاقت سے، یہ ہمیں طاقت سے ڈرا دھمکا سکیں گے؟ ہرگز نہیں۔ پاکستانیوں، یہ ہمیں بھوک سے ڈراتے ہیں کہ اگر ہم بڑی طاقتوں کا، بیرون ملکوں کا کہنا نہیں مانیں گے تو یہاں قہر پڑے گا۔ تم لوگوں نے تو بہت لوٹ کے اپنے گھروں کو بھر لیا ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہم اسرائیل کو نہیں مانیں گے، چاہے ہمیں بھوکا رہنا پڑے، چاہے ہمیں موت کا سامنا کر، ہم اسرائیل کو نہیں مانیں گے، کیونکہ ہم اپنے قائد کے خلاف نہیں جا سکتے، ہم اپنے اللہ کے خلاف نہیں جا سکتے۔ پاکستانیوں، نون لیگ حکومت جب آتی ہے دین کے خلاف جاتی ہے، نون لیگی جماعت جو ہے یہ منافق ہے، یہ کفر کی طرف ہے۔ انٹر جینڈر، ٹرانسجینڈر کا لا انہوں نے پاس کروایا، ختم نبوت کی جو فکرہ ہے، ختم نبوت کا اقرار انہوں نے وزراء کے حلف نامے سے ختم کرنے کی کوشش کی پچھلی اپنی حکومت نے 2013 میں انہوں نے یہ ٹرانسجینڈر کا قانون لائے تھے، آج جو اس حکومت میں پاس کر لیا ہے۔ اب اسرائیل کو تسلیم کرنا 2013 میں یہ کوشش کرتے رہے تھے، آج پھر اپنے اس ایجنڈے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اور حتمی شکل دینے کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستانیوں، قبر میں تو ماں باپ نے بھی نہیں کام آنا، ہر کسی کی اپنی اپنی قبر ہے۔ اللہ تم سے پوچھے گا کیا تمہارے درمیان قرآن کی شکل میں رسول نہیں تھا؟ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم لفظوں میں ڈھلے تو قرآن بنے، اور اللہ کہتا ہے سورہ آل عمران میں، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اپنے تنازعات میں، اپنے جھگڑوں میں، اپنے معاملات میں جب تک تم سے فیصلہ نہیں کراتے، یہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے، ہم ان کا ایمان قبول ہی نہیں کریں گے۔ تو اب بتاؤ، اگر تم نے قرآن میں جو رسول نے حکم دے دیا ہے، جو اللہ کا حکم ہے، وہ اگر تم لوگوں نے نہ قبول کیا تو رسول سے فیصلہ کروانا یہی ہے کہ قرآن کہتا ہے اسرائیلیوں کا، زائنسوں کا کوئی ملک نہیں ہوگا۔ ہم کیسے تسلیم کرنا؟ ہم قرآن کو تسلیم کرتے ہیں، قرآن کے خلاف کسی ایجنڈے کو تسلیم نہیں کریں گے۔ پاکستانیوں، نون لیگ یہ کافر ہیں، کافر، یہ وہ چھپے کافر ہیں جنہیں قرآن منافق کہتا ہے۔ یہ آلہ کار ہیں یہود و نصارہ کے، یہ ان سے مال بٹورتے ہیں اور ان کی خواہشوں کو پورا کرتے ہیں، یہ پاکستانیوں کے خلاف منصوبے بناتے ہیں۔ پاکستانیوں، تم لوگوں میں کوئی بھی صاحب ایمان نہیں کہ اکٹھے کھڑے ہو کر اسرائیل کو نہ ماننے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس کرپٹ حکومت کو گھر میں بھیج دو جو تم پہ ظلم کے پہاڑ گزار رہی ہے، ہر دوسری رات کو پیٹرول مہنگا ہو جاتا ہے۔
ہر دوسرے دن بجلی کے بلوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. صرف عمران خان صاحب کی کال کا انتظار ہے. نکلو اپنے گیس کے بلوں کو لے کر. کسان نکلے ہیں نا، آپ لوگوں کا ہر کوئی نکلے، ہر کوئی اپنے گھروں سے نکلے. بلوں والے نکلے، جن کو گندم نہیں مل رہی وہ نکلے، جو بے گھر ہو گئے، جن کے فنڈ کھائے جا رہے ہیں وہ نکلے. جب سارے نکلو گے تو انہیں بھاگنے کا کہیں رستہ نہیں ملے گا، اور نہ ہی ان کے ہینڈلر کو ملے گا. جو اسرائیل کو تسلیم کروانے کی بات کرے گا وہ کافر ہے، وہ منافق ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے، کیونکہ وہ اللہ کے دشمن سے دوستی کر رہا ہے. قرآن شریف میں سورہ نساء میں ہے، اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو، مشرکین کو اپنا سرپرست نہ بناؤ، اپنا ولی نہ بناؤ. تمہارے ولی اللہ اور رسول اور مومن ہیں. تو یہ تو انہیں اپنا سرپر ولی بنا رہے ہیں، حاکم سمجھتے ہیں، ان کے جا کے سامنے سر جھکاتے ہیں، یہ تو انہیں اپنا حاکم سمجھتے ہیں. پر پاکستانیوں، انسان کی زندگی اتنی ہی ہے، ایک قدم زمین کے اوپر ہے، ایک قدم زمین کے نیچے ہے. کم از کم اور اللہ یہ تو کہے گا لڑتے ہوئے آئے ہو، میری راہ میں لڑتے ہوئے تم آئے ہو. لیکن اگر موت کے خوف سے، بھوک کے خوف سے تم نے اللہ کی راہ میں لڑنے کی بجائے ہاتھ جوڑ لیے اور گھر میں بیٹھ رکھے، تو جاؤ، جنہوں نے ہاتھ جوڑ لیے تھے، گھر میں بیٹھ گئے تھے، رسول کے بلانے پہ نہیں آتے تھے، اللہ نے ان پہ لعنت بھیجی ہے. اللہ نے پھر انہیں باقی کسی جنگ میں بھی آنے کی ہمت نہ دی، اور اللہ نے کہا تمہیں ہم دوزخ میں ڈالیں گے، تم نے رسول کی نافرمانی کی. تو آج اسرائیل کو تسلیم کرنا اللہ اور رسول کی نافرمانی ہے. ہم یہ نافرمانی نہیں کریں گے. پاکستانیوں، قرآن کو کھولو، سورہ نساء میں، سورہ آل عمران میں، سورہ مائدہ میں، سورہ انعام میں، سورہ توبہ میں ان کے بارے میں کیا اللہ حکم دے رہا ہے، سورہ احزاب میں پڑھ لو اور اس کے مطابق فیصلہ کرو. یہ تو جھوٹے ہیں، ان کا تو ہر جھوٹ ثابت ہو گیا. توہین رسالت کرنے والے فرانس کے وزیر اعظم کے ساتھ بغل گیر ہو رہے ہیں. اسرائیل کو مانے، انہیں تو مرنا بھول گیا ہے. انہوں نے تو اپنے گھر کی لاشوں کو بھی، اس بے شرم شہباز شریف نے اپنی ماں کو بھی TCS کر دیا تھا. یہ تو وہ گھٹیا لوگ ہیں. اس کے وہ ٹکلا نواز شریف اپنی بیٹی کو گلی گلی نچاتا پھر رہا ہے، ایک حکومت کے لالچ میں. اس کی غیرت ہی گوارا نہیں کرتی 100 بندوں میں کھڑی ہو کہ وہ خاتون کیا اول فول بکتی ہے، کیا گالی گلوچ کرتی ہے، اسی کو وہ سیاست کہتی ہے. انتہائی گھٹیا اس کی زبان ہے، علم سے بالکل وہ خالی خاتون ہے. زبان اس کی کہ کہتی ہی نہیں، کوئی اسے کسی نے کوئی علم سکھایا ہو، کوئی تہذیب سکھائی ہو. وہ اپنی زبان درازی کو، ترش زبانی کو اپنا ترہ امتیاز سمجھتی ہے. ایون کہ اس عورت کو اتنی تمیز نہیں. عورت کے لیے عزت و بےزتی میں کیا تمیز ہوتی ہے، کیا فرق ہوتا ہے. عورت کے سر کا دوپٹہ ہی خالی سر پہ نہ ہو، زبان میں بھی اس کے وہ ہو. تو پاکستانیوں، آپ لوگوں نے یہ کرپٹ حکومت کے جو آپ لوگوں کو بیچ رہے ہیں، کہیں تو پاکستانیوں کی لاشوں کو بیچ کے سیلاب کے نام پہ پیسے بٹور رہے ہیں، اور کہیں پاکستانیوں کی ایمان اور محب الوطنی کو بیچ کر اس کی قیمت وصول کرتے نظر آ رہے ہیں. پاکستانیوں، پاکستان کی بقا کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کے دشمنوں سے، اللہ اور رسول کے دشمنوں سے ہاتھ نہ ملاؤ. اٹھو کلمہ حق پڑھتے ہوئے، کلمہ حق بلند کرتے ہوئے، اللہ اکبر. اللہ کا خوف تمام خوفوں سے آزاد کر دیتا ہے. یہ خان صاحب بالکل ٹھیک کہتے ہیں، قرآن یہی کہتا. خان صاحب سچا بندہ ہے، کہتے ہیں جس کا قول اور عمل ایک ہو، اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے. اور خان صاحب پاکستانیوں، سیاست کے میدان میں، سیاست کے گندے حمام میں واحد ایک مومن بندہ ہے جو اس بدبو دار حمام کو صاف کرے گا. وہ اس بندے کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے. پاکستانیوں، آپ نے خان صاحب کی پہلی حکومت میں صبر سے کام نہ لیا. تمہیں سیاسی
सामरियों ने फिर गुमराह कर दिया। तुमने खान साहब के 150 वाले पेट्रोल को महंगा करार दिया और आवाजों को बुलंद किया। आज मैं समझती हूँ अल्लाह तुम लोगों को सजा दे रहा है कि आज पता चला है महंगाई किसे कहते हैं। ये तो करप्ट लोग थे, तुम इनसे तवक्को रखते थे? ये करप्ट लोग जो गंद डाल गए थे, खान साहब उसे साफ कर रहे थे, टाइम तो लगना था, सब्र तो करते। तो पाकिस्तानियों, अल्लाह ने तुम्हें दूसरा चांस दिया है, बार बार वो चांस नहीं देता। खान साहब के साथ उठो, हम आवाज हो के पाकिस्तान की हकीकी आजादी की तरफ बढ़ो। इन तमाम करप्ट साम्राज्यों से और एस्टेब्लिशमेंट में बैठे सामरियों से और मदरसे में बैठे मजहबी सामरियों से जो आज आवाज बुलंद नहीं कर रहे कि नमूसे रसालत के दुश्मन को तूने जाके तौहीन रसालत करने के साथ तूने हाथ कैसे मिला लिया, तुम लोगों ने इमदाद कैसे उससे ले ली। ये बेशर्म मजहबी सामरी ये कौम को गुमराह करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के वर्दी वाले सामरी कौम को गुमराह करते हैं, और ये करप्ट हुक्मरान इस कौम को लूट के खाते हैं, फिर ये तीनों आपस में बांट लेते हैं। इस तमाम करप्ट निजाम की तरफ, इन करप्ट सामरियों के खिलाफ आवाज हक बुलंद करो, पाकिस्तान की बका के लिए, अपनी नस्लों की बका के लिए। आज तो तुम्हारे ईमानों को खतरा हो गया, आज तो तुम्हारी आखरत को खतरा हो गया, आज तो तुम्हारी कब्रों को खतरा हो गया। खुदाया उठो, अब तो ईमान भी बेचने लगे हैं, अब तो तुम्हारी कब्रें भी ये बेचने लगे हैं। होश के नाखुन लो, जो खुद अपने लिए कोशिश नहीं करता अल्लाह उसकी मदद नहीं करता। इससे पहले कि अल्लाह मदद भेजना बंद कर दे, आवाज को बुलंद करो, अपने महाज के लिए, इस जहाद के लिए कि अपने हाथों को बुलंद करो कि तुम्हें अल्लाह की मदद आ जाए। पाकिस्तानियों जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदा।